बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, भाई साहब कागान के साथ में हूँ, राजा जुल्फिकार। नाजरीन, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आप जुर्रत, बहादुरी और शराफत के पैकर हैं। आप जब भी इक़्तिदार में आए और आपने जो काम किए उनकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। नाजरीन, आज हमारे साथ वज़ीर आला KPK के मोहम्मद खसूसी और PK 30 की एक मशहूर शख्सियत जनाब सैयद अहमद हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, भाई साहब कागान में आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। खैरियत है, सब ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। आप लोग सब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। अब प्रोग्राम की तरफ आते हैं सर। सबसे पहला सवाल ये सर, लोगों की तरफ से शिकायत वसूल हो रही है, आप हल्के में मौजूद नहीं है, आप अपनी मसरूफियात के हवाले से जरा आवाम को बता दीजिएगा सर। नहीं जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं हर वक्त अपने लोगों के साथ मौजूद हूँ और उनसे हर वक्त राब्ते में हूँ, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, टेलीफोन के जरिए, और आना जाना भी वहाँ पे मेरा है इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इस वक्त के हालात में ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ता रखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ राब्ता रखें, ताकि आपके इलाकों में किसी के कोई अगर मिसाइल पैदा होती है तो उनको फौरन हल किया जाए। जी। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि जैसा हमने देखा कि रोड ब्लॉक्स हुए हैं तो उनके ऊपर हमने फौरन काम शुरू करवा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि तहसील वाला कोड जो है PK 30 अभी तक एक मरीज भी कोरोना का वहां पे पॉजिटिव नहीं हुआ। जी। तो हमें इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि हम अपने लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग जो लुक आफ्टर कर सकें ज्यादा से ज्यादा, ताकि इस वबा से, अभी हमारी पहली जो काविश है वो इस वबा से बचने की है। बाकी काम साथ साथ इंशाल्लाह होते रहेंगे और हम हर वक्त अपने अवाम के साथ मौजूद हैं इंशाल्लाह। जी सर, ये जो पैकेज सूबाई हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है सर, इस के लिए विलेज काउंसिल में गालबन 100 बंदे के नाम लिस्ट में डाले जा रहे हैं, तो बाकी तो पूरी विलेज काउंसिल में गरीब लोग ज्यादातर हैं सर। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर? बुनियादी तौर पे हमें ये समझना चाहिए कि ये पैकेज उन लोगों के लिए जो लॉकडाउन की वजह से जिनकी मजदूरियां खत्म हो गई हैं। जी सर। बुनियादी तौर पर ये उन लोगों के लिए पैकेज है। तो वो पूरे जो सूबे के अंदर एस्टिमेशन हुई है वो 19 लाख खानदान है, और 19 लाख खानदान अब तकरीबन 21 लाख हो चुके हैं। 21 लाख खानदान है। तो अब जो 15 लाख खानदान है उनको PIHP की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, और बाकी जो उसके अलावा हैं उनको ये सूबाई और वफाकी हुकूमत का पैकेज भी मिल रहा है। तो वो 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज काउंसिल उसका फार्मूला बनाया गया, जो पॉपुलेशन के मुताबिक 1.5% उन लोगों की लिस्टें बनी है और वो आगे जा रही है। और उसके साथ साथ इसके पैरेलल एक दूसरा प्रोग्राम चलाया गया जिसको एहसास इमदाद प्रोग्राम के नाम से मुतारफ कराया गया, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने चलाया है। जी सर। वो आप सिंपल उसके ऊपर जो व्हाट्सएप भी लोगों को किया हुआ है उसका एक नंबर है, उसके ऊपर आप अपना शनाख्ती कार्ड SMS करें तो वो शनाख्ती कार्ड नंबर उधर पहुंच जाएगा और उसके वो उनको भी शामिल कर लिया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। तो आप तकरीबन मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन पूरे सूबे की इस प्रोग्राम के अंदर शामिल है। तो 50% लोगों को तकरीबन ये, क्योंकि ये 100 आदमी में जो आप कह रहे हैं ना, ये 100 आदमी नहीं है, 100 खानदान है, और एक खानदान 5 से 8 आदमी के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो इसको आप उस हिसाब से जरूर दें कि ये 100 आदमी नहीं है, बल्कि घर के सरबराह को ये पैसे मिल रहे हैं और वो 5 से 8 अफराद को ये पैसे मिल रहे हैं। तो इसके अलावा मुहैया हज़रात भी काफी हैं जो इस काम में बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि मेरी अपनी तहसील में नौजवानों की काफी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं और वो राशन लोगों को तकसीम कर रहे हैं। मैं आपकी वसादत से लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि ये वक्त राशन का मसले का नहीं है, ये वक्त कोरोना से बचाव के मसले का है। अगर हमें 1 महीना तमाम लोग अपने घरों में रहते हैं तो किसी न किसी तरह से अपने खाने पीने को मैनेज कर लेंगे, कोई मुहैया दे देंगे, कोई हुकूमत दे देगी, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन इस 1 महीने में अगर राशन के लिए आके बाजारों में बैठ गए तो फिर कोरोना के फैलाव को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और खुदा ना ख्वास्ता अगर ये फैलाव ज्यादा हो गया तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोप अमेरिका जैसे मुल्कों में इस वक्त उनके कंट्रोल से बाहर हुआ है, और हमारे जो वसाइल हैं, हमारी हुकूमत के जो मसाइल हैं, हमारे लोगों के जो मसाइल हैं, खुदा ना ख्वास्ता अगर ये अपनी हाथ से बाहर चला गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर आप सोचें राशन कहाँ से आएगा, और फिर आप सोचें मेडिकल फैसिलिटी कहाँ से आएगी, और कुछ भी नहीं होगा फिर, और बिल्कुल एक अफरा तफरी की सूरत हाल बन जाएगी। तो इसलिए मेरी तमाम लोगों से आपके इस चैनल के जरिए गुजारिश है कि राशन के मामला को छोड़ें, किसी न किसी तरह जिंदगी गुजार लेंगे, और हुकूमत भी मदद कर रही है, लोग भी मदद कर रहे हैं। असल जो मामला है वो सोशल डिस्टेंसिंग का है। खुदा के लिए अपने घरों में रहें और इस वायरस को फैलने से रोकें।
تو سر ہمارے علاقے کے زیادہ تر لوگ محنت مزدوری کی وجہ سے کراچی کوئٹہ میں لاک ڈاؤن کی صورت وجہ سے وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کام نہیں ہے، ان کے میسج آ رہے ہیں کہ ہمیں واپس اپنے گاؤں میں ہزاروں کی تعداد میں واپس لانے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ہمیں افسوس ہے، تھوڑی تکلیف ہمارے لوگوں کو ضرور ہے، لیکن موجودہ وقت کے اندر لاک ڈاؤن کی صورتحال میں انٹر ڈسٹرکٹ اور انٹر پروونشل لاک ڈاؤن ہے۔ اس وقت تو کوئی بھی کسی دوسری جگہ پر ٹریول نہیں کر سکتا، اور کیونکہ ٹریول کرنا بھی نہیں چاہیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں جہاں ہیں وہ وہیں پہ رہیں گے، اور جو ہمارے لوگ کہیں باہر کام بھی کر رہے ہیں تو اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے اپنے کوارٹرز میں رہیں، اپنی جو کام والی جگہ ان پہ رہیں، وہاں پہ مغیر حضرات ہیں جو مدد بھی کر رہے ہیں، کون بھی مدد کر رہی ہے، ان کو راشن بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ تو یہ بہتر ہے کہ وہ اتنے لمبے ٹریول کر کے اپنے گھروں کو واپس نہ آئے، خدا نہ خواستہ اس کے کورونا کے اسپریڈ ہونے کا خدشہ ہو جائے گا اگر لوگ واپس آنا شروع ہو گئے۔ تو ابھی یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے اور حکومت کی کوشش بھی ہے کہ ایک مہینے کے اندر اس معاملات کو کول ڈاؤن کیا جائے، کورونا کا زور ٹوٹ جائے، تو پھر لوگوں کے اپنے گھر ہیں، جب وہ آنا چاہیں گے آ جائیں گے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی زیادہ فکر کرنے کی بات نہیں۔ جی تو سر یہ مانڈری کے مقام پہ جو آٹے کا سیل پوائنٹ قائم کیا گیا ہے، اس میں لوگوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کاغان اور مانڈری کے درمیان میں ایک اور آٹے کا پوائنٹ اگر قائم کر دیا جائے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ ہاں یہ بات بھی آپ کی درست ہے۔ ایکچولی جب پہلے شروع میں یہ جو پوائنٹس کھلے تھے تو 5 پوائنٹ ملے تھے، ٹوٹل 63 پوائنٹس ہیں پورے ڈسٹرکٹ کے اندر، اور اس میں سے 5 پوائنٹ ہمیں ملے تھے تحصیل بالا کوٹ میں، 2 پوائنٹ گڑی بلا کی طرف اور 3 پوائنٹ بالا کوٹ میں۔ تو پھر میں نے ایڈمنسٹریشن میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ آپ آگے 2 پوائنٹس بنائیں اپر ویلی میں، کیونکہ دور دراز علاقے اور لوگ بالا کوٹ سے آ کے یہ چیز ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ بالا کوٹ سے آ کے آٹا لے کر جائیں، اور اس کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا، تو یہ آٹا ان کو الٹا بہت زیادہ مہنگا پڑ جائے گا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مانڈری کے اندر پوائنٹ قائم کیا گیا۔ ابھی میری اگلی کوشش یہ ہے کہ کاغان اور پارس کے اندر بھی پوائنٹ قائم کیا جائے، کیونکہ مانڈری اور کاغان کے درمیان تو کوئی جگہ نہیں ہے، بہرحال کاغان سب سے بڑی آبادی والا علاقہ ہے، تو کاغان میں میری کوشش ہے کہ پوائنٹ قائم کیا جائے اور پارس کے علاقے میں بھی پوائنٹ قائم کیا جائے، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ رش کم ہو جائے۔ سر کاغان میں بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے سر۔ جی کاغان اور پارس، یہ میں نے کہا کاغان اور پارس میں اگر 2 پوائنٹ مزید کھل جائیں تو پھر یہ رش بھی کم ہو جائے گا اور لوگوں کو زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی، تو میری کوشش ہے کہ 2 پوائنٹ اور بنا دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی سر۔ سر گزشتہ بلدیاتی الیکشن میں سر چیف آف کاغان سید مزمل حسین شاہ صاحب نے کھنیا جلسے میں اسپتال، جو آج کل سوشل میڈیا پہ بھی اسپتال کا ایشو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے بھی 2-3 پروگراموں میں ذکر ہوا ہے سر، موجودہ صورتحال میں لوگوں کو سخت تکلیف ہے، ٹمپریچر چیک کرنے تک کی کوئی سہولت نہیں ہے، اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہیں۔ اب میں پہلے تو اپنے لوگوں کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آج کل لوگوں کی آواز ہر جگہ پہنچتی ہے، اور یہ جو جہاں پر جو BHU کھنیا کا اس کو جب ڈیمیج کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے اپنی آواز سوشل میڈیا سے کے ذریعے ایڈمنسٹریشن تک پہنچائی ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر اس کی انکوائری بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ پہلے تو ہماری کاوش یہی ہے کہ اس اسپتال کو جہاں پر وہ ہے ادھر ہی قائم رکھا جائے اور اس کو یہیں پر چلایا جائے۔ اگر کوئی قانونی نگر سے یہ ممکن نہ ہو سکا تو انشاءاللہ دوسری جگہ بھی دیں گے اور دوسری جگہ ہاسپٹل بھی بنائیں گے۔ سر وقتی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی شیلٹر میں کوئی اس طرح لگوا کر وہاں کوئی ڈاکٹر وغیرہ تعینات کیے جائیں، لوگوں کی بہت زیادہ تکلیف ہے سر لوگوں کو۔ جی ہاں بالکل، یہ بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے، کیونکہ کہان ہاسپٹل میں بھی ڈاکٹرز کی موجودگی ہو گئی ہے اور پیرامیڈیکل اسٹاف بھی وہاں پر چلا گیا ہوا سارا، اور یہ جو واقعی والے BHUs ہیں ان کو بھی ہم گریجولی اس کو امپاور کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی میڈیکل اسٹاف کو بھیج رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی سر، آپ کو بھی معلوم ہے سر اس کھنیا اسپتال کے ساتھ بہت سے علاقے کمالبان، جیسا آپ کو بھی معلوم ہے، پھاگل، باڑی، راجڑی، چلگران، پٹندیس، یہ بہت سے تھے، یہاں گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ آ جاتے تھے، لیکن اب بہت پریشانی میں ہے سر۔ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں، جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ کھنیا اسپتال کو ہٹانے کی کوشش کر کے اور کوئی ہوٹل کی ایکسٹینشن وغیرہ اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ میری کاوش ہے کہ یہ نہ ہو، کیونکہ میں نے اپنے جو پچھلے دور میں جب میں منسٹر تھا تو اس وقت بھی یہ سلسلہ چلا تھا اور میں کھنیا کے ہاسپٹل کو میں نے روک لیا تھا، اور درمیان میں 5 سال جو گزرے اس میں کوئی ہمارا اس علاقے کا وارث نہیں تھا، تو بہرحال میری کوشش ہے کہ یہ کھنیا اسپتال یہاں پہ قائم رہے اور اس میں جو بھی ابھی فوراً سہولیات دے سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر کام کروں گا اور ہو جائیں گی۔ جی تو سر وقت مناسب نہیں ہے، لیکن آخر میں ایک وعدہ میں اگر آپ کو یاد دلا دوں سر، گزشتہ ضمنی الیکشن میں
آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو کاغان کے لوگ سردیوں میں شفٹ ہو کر منصیرے میں مختلف جگہ پہ رہائش پذیر ہیں تو ان کے پاس قبرستان کے لیے جگہ نہیں ہے، وہی جگہ ہے جس میں مکان بنائے ہوئے تھے، سردیوں میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو برفباری کی وجہ سے کاغان نہیں لے کے جا سکتے، اور ان کو قبرستان کے لیے اراضی کا بندوبست کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہیں سر۔ اس میں نے آپ کو تھوڑا سا ذرا میں آپ کی تصریح کر دوں جو وعدے کے سلسلے میں آپ نے بات کی ہے۔ جی تو میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمام یونین کونسلز کے اندر 5-5 کنال زمین قبرستان کے لیے دیں گے، مختلف علاقوں کے اندر جہاں جہاں ضرورت پڑی، یعنی کہ 12 یونین کونسلیں ہماری تحصیل والا کوٹ کی، تو 12 یونین کونسلوں میں یہ کچھ تقریباً 60 کنال جگہ بنتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں حکومت کی طرف سے یا انشاءاللہ اپنے طرف سے میں لوگوں کے لیے کروں گا، میں نے انشاءاللہ ضرور کروں گا، اور اللہ کی ذات میرے اس وعدے کو پورا کرے گی انشاءاللہ۔ اور وہ جو مانسہرہ میں جو لوگ ہمارے اوپر والی یونین کونسلوں کے کاغان کی یا جریت کے زیادہ لوگ مانسہرہ کی طرف ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی کاوش کریں گے کہ وہاں پہ اس علاقے میں اگر کچھ جگہ ملے تو ضرور کریں گے، لیکن میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ 12 یونین کونسلیں اور تحصیل والا کوٹ کا تھا، لیکن جو لوگ ہمارے مانسہرہ اور گردمان میں رہتے ہیں ان کی بھی یہ پریشانی اور ان کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ تو سر آخر میں یہ جو لوگ یہاں پہ شفٹ ہو کر آتے ہیں ان کو اور بھی مسائل ہیں، مثلا منصیرہ میں رہ رہے ہیں، پانی، بجلی، دیگر اس طرح کے، تو سر ان کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ جی ہاں بالکل بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ جو لوگ ہمارے آ کے منصیرہ میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے لوکل ایم پی ایز جو ہیں جن کے ووٹر نہیں ہیں تو وہ تو ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، قدرتی عمل ہے کہ انہیں ووٹرز کو زیادہ سپورٹ کریں گے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے یہی ہے کہ آپ کے حلقے میں رابطہ کریں جی ان کو۔ جی تو یہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہی ہے بات، لاسٹ ٹائم بھی جب میں ایم پی اے تھا تو میں نے منصیرہ میں آپ کی مثال کے طور پر بہت سارے کام کیے تھے، لیکن مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ 400 ہینڈ پمپس میں نے منصیرہ اور گرد نواح میں نکلوائے تھے اپنے ان لوگوں کی بستیوں کے لیے جہاں پر یہ ہمارے لوگ رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بجلی کا 2-3 کروڑ روپے کا کام بھی کیا تھا اور گلیوں کا کام بھی کیا تھا۔ تو اس دفعہ جو ہماری آگے اے ڈی پی آ رہی ہے، یہ تو درمیان میں کورونا کا سلسلہ آ گیا، اللہ کی ذات ہم پر اپنا رحم فرمائے، ورنہ یہ سلسلہ جاری ہو چکا ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ایمرجنسی سے ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ اور منصیرہ میں جو لوگ ہماری بستی ہیں ان کے لیے بھی ہم نے اسکیمیں رکھی ہوئی ہیں ڈیولپمنٹل کی، پانی کی، روڈوں کی، بجلی کی، جیسے کہ ہم نے اپنے اوپر 12 یونین کونسلوں کے اندر تحصیل والا کوٹ میں رکھی ہوئی ہیں، اس طرح یہ جو ہمارے اسپریڈ آؤٹ لوگ جو باہر آئے ہوئے ان کے لیے بھی ہم نے اسکیمیں رکھی ہوئی اور ان کے اوپر کام ہوگا انشاءاللہ۔ جی سر بہت شکریہ سر، پروگرام میں وقت دینے کا، آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں دیا سر، بہت مہربانی۔ بس میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے میری آواز سب تک یہ ایک آواز ضرور پہنچ جائے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ایک دوسرے سے دور رہیں اور کاوش یہ کریں کہ اس کورونا کو ہم پھیلنے سے روک سکیں۔ اللہ کی ذات ہم پہ اپنی مہربانی اور اپنا کرم فرمائے انشاءاللہ سر۔ آئندہ بھی پروگراموں میں سر ہم آپ کو مدعو کریں گے سر۔ جی بالکل میں حاضر ہوں اینی ٹائم۔ شکریہ سر، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے سید احمد حسین شاہ صاحب کی گفتگو سنی، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ عوام ہی کی خاطر جدوجہد کر رہے ہیں اور عوام کے اندر ان کے فوکل پرسنز اور نمائندگان موجود ہیں۔ ناظرین یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، جب بھی سید احمد حسین شاہ صاحب اقتدار میں آئے تو علاقے میں ریکارڈ کے حساب سے ترقیاتی کام ہوئے، اور امید ہے کہ آئندہ کھریا اور پٹن دیس پہ بھی خصوصی توجہ دیں گے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے، آپ کا میزبان راجہ ذوالفقار، اللہ حافظ۔